बानी की सेहत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि आंख के बाद अब उन्हें ब्लड प्रेशर का भी आर्जा लाहक हो गया है और शायद उन्हें पिम्स भी ले जाया गया है। शख्स जो है पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर जो है वो 1 साल से इनएक्सेसिबल है। उसका कोई डॉक्टर उससे नहीं मिल सकता, उसकी फैमिली उससे नहीं मिल सकती। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ इस तरह का सलूक तो कभी जो है वो नहीं समझा जाता। बहनों से पहले शायद आपको इजाज़त मिल जाए मुलाकात की। हमारे महमूद मौलवी साहब ने और काफ़ी कोशिश करके उन्होंने एक मीटिंग जो थी वो सिक्योर कर ली थी बहनों के साथ, डॉक्टर के साथ, और अनफॉर्चुनेटली उससे फ़ायदा नहीं उठाया गया। कुछ भी हो जाए पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। एक और बुरा फैसला था खान साहब का, इनको इतने अहम ओहदे देना। कोई भी वफाकी जमात जो तहरीक इंसाफ जैसी वफाकी जमात जिसका इतना बड़ा एक वफाकी कद है, जिसकी असल अहमियत ही ये है कि वो एक वफाकी जमात है, वो अपनी लीडरशिप ऐसे लोगों को जो कौम परस्ती की सियासत करते हैं या सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं उनको क्यों देगी। हाई कोर्ट में हेल्थ ग्राउंड्स पे पिटिशन जमा करें, फिलहाल सिर्फ डॉक्टर्स को एक प्लीज रसाई दें ताकि खान साहब की सेहत के बारे में चहमगोइयां जो हैं वो दूर हो। खान साहब ने कभी इस्लामाबाद की तरफ डी चौक के तर्ज पे किसी मार्च की फिर उन्होंने हिमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट करें और पूरे मुल्क में एहतजाज को फैला दें। मैं हुकूमत को एक तजवीज़ दूंगा, मैं समझता हूं कि हुकूमत को ये जो बीच के 2 महीने हैं इसमें इसको ज़ाया ना कीजिए। ठीक है। तहरीक इंसाफ की क़यादत से एंगेज कीजिए और तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मेरी ये तवक्को है। मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, मेरी जिंदगी की जमानत चाहिए ना अली मोहम्मद की। अली मोहम्मद अपनी जिंदगी की गारंटी देता है, मेरी जिंदगी की गारंटी पे इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें। वेलकम टू डायलॉग, मैं हूं इकरा हारिस। मुल्क में एक सियासी कशमकश जारी है जहां एक तरफ हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने और सियासी इस्तेहकाम का तासुर दे रही है, तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन खसूसन तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। सवाल यह है, क्या ये 27 सितंबर का ऐलान वाकई किसी हतमी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है या हुकूमत पर दबाव बढ़ाने, वक्त हासिल करने और अपनी सियासी सफबंदी मुकम्मल करने की कोशिश? तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त कई सवालात मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च की तारीख पर पार्टी के अंदर से ही तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी सेहत के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जबकि ये बहस भी जारी है कि मौजूदा सियासी बहरान का हल एहतजाज है, मुज़ाकरात में है या बानी पीटीआई तक रसाई हासिल करने में। इसी सियासी मंजरनामे में कौमी हुकूमत, नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स और निज़ाम में बुनियादी तब्दीली की बहस भी जोर पकड़ रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को वाकई एक नए सियासी और इंतजामी बंदोबस्त की ज़रूरत है या असल मसला इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और मजबूत बल्दियाती निज़ाम का क़याम है। और फिर इस पूरे सियासी बहरान के साथ मुल्क का सबसे बड़ा मसला यानी मईशत भी मौजूद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती और स्ट्रैटेजिक कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस शराकत दारी के मौशी फ़वाइद भी सामने आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान मज़ीद सूबों और यूनिट्स का माली बोझ उठाने की पोजीशन में है? 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, सूबाई वसाइल के इस्तेमाल, बढ़ते हुए इंतजामी अखराजात और कमज़ोर गवर्नेंस के मसले का हल नए सूबे हैं या मजबूत बल्दियाती निज़ाम? दूसरी तरफ आम आदमी के लिए पेट्रोल, बिजली, गैस, टैक्स और महंगाई का दबाव मुसलसल एक बड़ा सवाल है। IMF की शराइत पर अब ये एतराज़ बढ़ रहा है कि इस्लाहात का बोझ आम शहरी पर तो मुंतकिल हो रहा है, लेकिन अशराफिया के अखराजात और सरकारी असासों की शफाफियत और हुकूमती अखराजात में कमी जैसे बुनियादी मामलात पर वो पेशरफ्त क्यों नज़र नहीं आती जिसका वादा किया जाता है? तो क्या पाकिस्तान को मज़ीद सियासी महाजराई की ज़रूरत है या एक नए कौमी इत्तफाक़ी राय की? क्या हुकूमत, तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी कुव्वतें अपने अपने सियासी मफादात से ऊपर उठकर किसी हकीकी कौमी डायलॉग का हिस्सा बन सकती हैं? इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। बानी की सेहत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि आंख के बाद अब उन्हें ब्लड प्रेशर का भी आर्जा लाहक हो गया है और शायद उन्हें पिम्स भी ले जाया गया है। आपके पास इस हवाले से कोई अपडेट है? वाकई कुछ ऐसा हुआ है या फिर जिस तरह कुछ नाम नहाद सोशल मीडिया पीटीआई के ट्रोलर्स ये कह रहे हैं कि शायद अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि खान साहब की सेहत को लेकर अफवाहें गर्दिश करती हैं? मसला ये है कि किसी का डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं। अब जो बात होगी जाहिर है वो स्पेकुलेशन के ऊपर ही होगी, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो सबसे ऑथेंटिक बात है वो सलमान सफदर की है जो उन्होंने कोर्ट में की है। उसकी वजह ये है कि वो वाहिद आदमी है जिनकी
خان صاحب سے نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ ان کا ایکسس دیا گیا ان کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر، جو عمران خان کا جو اندر جیل سیل ہے اس تک. تو انہوں نے جو عدالت میں باتیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل بات ہے. اور انفارچونیٹلی وہ کافی تشویشناک جو پکچر ہے انہوں نے وہ کھینچی ہے. اور کوئی بھی شخص دیکھے، یہ تو ایک حیران کن پاکستان کے اندر 2026 میں ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ 1 سال سے انیکسیسیبل ہے. اس کا کوئی ڈاکٹر اس سے نہیں مل سکتا، اس کی فیملی اس سے نہیں مل سکتی. پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو کبھی جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا. سو مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرت ہے جس قسم کا سلوک جو ہے وہ سیاسی پریزنرز کے ساتھ ہو رہا ہے. سر، آپ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی پلیٹ فارم سے خان صاحب سے ملاقات چاہتے ہیں. آپ کو امید ہے کہ بہنوں سے پہلے شاید آپ کو اجازت مل جائے ملاقات کی، کیونکہ تحریک انصاف تو ویسے ہی آپ پہ بہت تحفظات کا اظہار کرتی ہے اور آپ جانتے ہی ہیں ان کے لیڈران کی کیا رائے ہے. طریقے انصاف کے گروپ کا، لیکن وہ تو مختلف گروپس ہیں، مختلف گروپس کی اپنی ایک اوپینین ہے. ہم بھی ایک گروپ ہے طریقہ انصاف کے اندر، تو ہماری ایک اپنی اوپینین ہے. اور جو ہمارے مخالف ہیں طریقہ انصاف کے اندر ان کی ایک اپنی اوپینین ہے. تو وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ درمیان میں ہمارے محمود مولوی صاحب نے اور کافی کوشش کر کے انہوں نے ایک میٹنگ جو تھی وہ سیکیور کر لی تھی بہنوں کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ، اور انفارچونیٹلی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک احمقانہ بات تھی. اور وہ ملاقات ہوتی تو اس سے تعلقات اور آگے جاتے. اب ہمیں اجازت ملتی ہے یا کسی اور کو ملتی ہے، لیکن ملنی چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے ملنی چاہیے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان تک ایکسیس ہونا چاہیے، ان کی خیریت کا پتہ لگنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کی ان سے ایک بہت محبت اور عقیدت ہے، اور اتنی بڑا جو پولیٹیکل لیڈر ہے، اتنی بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو اس طرح سے خفیہ رکھ کے تو معاملات نہیں چلائے جا سکتے. سر، تحریک انصاف کی جانب سے 27 ستمبر کے لیے جو اب یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہی بیانات آتے ہیں. بہنوں کو بھی اس پہ اعتراض تھا کہ تاریخ علیمہ خان صاحبہ کو پسند نہیں آئی، انہوں نے ڈیلے قرار دے دیا. کل کا بیان چل رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لانگ مارچ رہائی کے لیے نہیں، رسائی کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو کانٹراڈکٹری ریمارکس، کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس، اینڈ دین آؤٹ کمز بھی کانٹراڈکٹری ہے. آپ کو لگتا ہے یہ واقعی کوئی سیاسی دباؤ یہ مارچ بڑھائے گا، یا پھر اسلام آباد تک ہی نہیں پہنچ پائیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ حکومت بہت کمزور ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو ایک یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے کہ انفارچونیٹ بات ہے کہ بھئی آپ اس کے اوپر تو نہیں پالیسی بنا دیں کہ اپنی ایکسٹریم کو دیکھ کے ہی ہم واپس آئیں گے. اگر نکل آئیں گے لوگ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ لوگ عمران خان یا پی ٹی آئی کے مسئلے کے اوپر ہی باہر نکلیں. تو یہ ہے کہ سوسائٹی بالکل ایج کے اوپر ہوتی ہے، تو یہ آپ اس کو کوئی بھی عقل مند جو گورنمنٹ ہوگی، حکمران ہوگا، اس کو ایج پہ نہیں رکھے گا. کیونکہ وہ پھر پرابلم ہو سکتا ہے کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کے یہاں فساد آ سکتا ہے. اور ہماری جو کوشش ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں، وہ ہم تو دیکھیں بات ہی سمجھا سکتے ہیں نا. پہلے ہم عمران خان صاحب کو، جب میری ملاقاتیں ہوئی میں ان کو بات یہ سمجھاتا رہا، اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور یہاں پہ جو حکمران ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں. تو اب جب تک ایک سنے گا نہیں، ایک سمجھے گا نہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان تو ٹرموائل میں رہے گا. سر، ایک بنیادی موقف جو پی ٹی آئی اختیار کرتی رہی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے چھپتی رہی ہے، وہ یہ تھی کہ جناب راجہ ناصر عباس یا چک زئی صاحب کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار خان صاحب نے ان کو دے دیا ہے. لیکن بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ان دونوں احباب سے مایوس ہے، کیونکہ پریکٹیکلی ان کے پاس عہدے تو ہیں لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں خان صاحب کے لیے، یا ان کی رہائی کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے. اور جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں شخصیات تھوڑے فاصلے پر رہتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ دونوں بھی ناکام رہے، اپنی پوزیشنز ان کے پاس ہیں، اسی میں خوش ہیں؟ دیکھو، یہ تو میں آپ کو پتا ہے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی، میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل ایک بیکار، ایک اور برا فیصلہ تھا خان صاحب کا ان کو اتنے اہم عہدے دینا. کوئی بھی وفاقی جماعت جو تحریک انصاف جیسی وفاقی جماعت جس کا اتنا بڑا ایک وفاقی قد ہے، جس کی اصل اہمیت ہی یہ ہے کہ وہ ایک وفاقی جماعت ہے،
وہ اپنی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو جو قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں یا سیکٹرین پالیٹکس کرتے ہیں ان کو کیوں دے گی؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو اپنی لیڈرشپ دے کے ایک تو اپنا قد چھوٹا کیا، دوسری بات یہ کہ ان کے جو پالیٹکس ہے وہ پی ٹی آئی سے بالکل مختلف ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے لوگ وہ تھے جو تحریک عدم اعتماد لانے میں پیش تھے، یعنی اجل ظہیر صاحب جو تھے وہ پی ڈی ایم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اختر مہنگت جو تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہم سے علیحدگی اختیار کی اور عدم اعتماد کی حمایت کی، اور اسی طرح سے باقی سارے جو لوگ ہیں تحریک تحفظ عین میں، ان لوگوں کے اوپر اتنا اعتماد کرنا کہ آپ اٹھا کے فیصلہ سازی ان کو دے دیں، یہ تو بالکل ایک بچگانہ فیصلہ تھا، اور ظاہر ہے اس کی قیمت بھی تحریک انصاف کو اب بھگتنا پڑی۔ بٹ مجھے خوشی ہے کہ سہیل آفریدی نے اور جو باقی تحریک انصاف کے لوگ ہیں اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہے ہیں ان لوگوں سے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے سیاستدان۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر آج جو افواہیں سرگرم ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر، بہت سارے لوگوں کو اس پہ تشویش بھی ہے، اور ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ شاید خان صاحب کی صحت کو لے کر پی ٹی آئی کی قیادت ہو، تحریک تحفظ آئین ہو، اچکزئی صاحب ہوں یا متعلقہ شخصیات ہوں، وہ شاید بیٹھتی نہیں ہے اس کو لے کر اور اس کو سیریسلی پرسو نہیں کرتی، کیونکہ افواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی تحریک کا یا مارچ کا اعلان ہوتا ہے تو یہ زور پکڑ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ واقعی ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ درست ہیں، اور کوتاہی اگر ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت اہم ایشو پہ آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تقریباً 9-10 دنوں سے میڈیا میں خبر رپورٹ کی تھی، تو میں نے فوری طور پہ اس پہ رسپانس پبلکلی یہ دیا، اور پھر اندر کور کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ بات کی۔ میری پبلک اور اندر دونوں ایک سیم بات ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ رپورٹ کتنی صحیح ہے، لیکن چونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات ہے تو اس لیے اس کو بالکل نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو سیریس لیا جائے، اور حکومت سے میں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، دونوں پیورلی 100% نان پولیٹیکل، 100% پروفیشنلز، جن پہ خان صاحب کو 101% ٹرسٹ ہے، ان کو خان صاحب تک ملنے دیں۔ ہمارا جو پولیٹیکل سٹانس ہے نا کہ ہمیں رسائی دیں فیملی کو اور لیڈرشپ کو یا وکلاء کو، وہ ایک ڈیبیٹ ہے، وہ ایک ایشو ہے، لیکن ہیلتھ کے حوالے سے اگر صرف ڈاکٹرز ہی چلے جائیں فی الحال تو وہ تو نان پولیٹیکل ہے۔ انہوں نے نہ ٹویٹ کرنی ہے، انہوں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے، صرف جا کے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ خدشات ہیں، اللہ کرے غلط ہو، اگر ہیں تو اس کے لیے کیا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل یہ بڑی اہم خبر چل پڑی ہے پچھلے 9-10 دنوں سے، اور میں نے آج صبح بھی اس پہ 2-3 ٹویٹیں، ایک رات کو کی، آج صبح کی، میں نے آج پارلیمنٹری پارٹی میں اور آج صبح ہی کور کمیٹی میں نے تمام ممبران کو یہ عرض کیا ہے کہ اس پہ ہمیں ایک جوائنٹ میٹنگ کرنی چاہیے اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی تجویز دی ہے پارٹی کو کہ فیملی تو بیچاری اپنی کوشش کرتی ہیں بہنیں، لیکن پارٹی کی طرف سے، مرکزی قیادت کی طرف سے، صرف ہیلتھ گراؤنڈز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہم کل کی کل جمع کریں، چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی طرف سے، آن بہاف آف پارٹی۔ چیئرمین چونکہ ماجی ان کی فوت ہو گئی ہیں، ان کی مغفرت فرمائے گور صاحب کی، تو سیکرٹری جنرل صاحب ادھر ہی ہیں۔ میں نے تجویز دی ہے کہ پارٹی کی بہاف پہ چیئرمین اور جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ میں ہیلتھ گراؤنڈز پہ پٹیشن جمع کریں، فی الحال صرف ڈاکٹرز کو ایک پلیز رسائی دیں تاکہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں چہمگوئیاں جو ہیں وہ دور ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو پی ٹی آئی نے تاریخ دی ہے لانگ مارچ کی 1.5-2 ماہ بعد کی، یہ مشاورت سے رکھی گئی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا تو اس پر اعتراض تھا کہ اتنی دور کی تاریخ دے دی ہے، کیا؟ اور یہ بھی افواہ ہے کہ ڈیٹ پہلے کوئی اور کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کی تھی، لیکن آفریدی صاحب نے خود سے یہ ڈیٹ فلوٹ کر دی، کچھ ایسا ہے؟ اور واقعی آپ کو لگتا ہے یہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا ہے؟
آخری بار جب 24 نومبر ہوا میری خان صاحب سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب سے جب مارچ کے حوالے سے آخری ہمیں خبریں ملی ہیں تو خان صاحب نے کبھی اسلام آباد کی طرف ڈی چوک کے طرز پہ کسی مارچ کی پھر انہوں نے حمایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پورے ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کریں اور پورے ملک میں احتجاج کو پھیلا دیں، جس کے حوالے سے میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی 5 اگست سے پہلے بھی اور اب بھی میری یہ تجویز ہے کہ پورے ملک میں تحصیل اور ضلع کی سطح پہ ہم پریس کلبز کے بعد پرامن احتجاج کریں تاکہ ہمارے لوگ احتجاج بھی ریکارڈ کریں اور ہم پہ کوئی دہشت گردی کے پرچے بھی نہ ہو اور ہمارے لوگوں کو بے جا نہ تنگ کیا جائے، نہ ان کو اٹھایا جائے، ان کو گرایا جائے، نہ ان کو غائب کیا جائے۔ یہ ایک تجویز میں نے دی ہے۔ اب لانگ مارچ کا جہاں تک تعلق ہے، کور کمیٹی میں لانگ مارچ کی تجویز جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی تھی، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن جب سہیل آفریدی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو پارٹی اب ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیچ میں گیپ آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تیاری کے لیے وقت چاہیے، جو ظاہر ہے وہ اپنی جگہ درست ہوں گے کہ ان کو وقت چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں تو لانگ مارچ کا نہیں پتا تھا کہ 5 کو ہم نے لانگ مارچ کی کال بھی آنی ہے، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ پشاور میں جلسہ ہے جو پارلیمنٹری پارٹی اور کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا، جس میں شرکت کی تھی کہ پختونخوا میں ایک بڑا میسو جلسہ ہونا ہے، اور میں نے تجویز دی تھی کہ پختونخوا میں جلسہ آپ کریں، کارکنوں کی ڈیمانڈ جلسہ نہیں ہے لیکن کریں بے شک، لیکن باقی ملک میں آپ ان کو پختونخوا نہ لائیں، بلکہ باقی ملک میں پنجاب، سندھ، بلوچستان میں لوگ اپنا لوکل کریں، ضلع سطح پہ یا تحصیل سطح پہ۔ کچھ تجاویز ایسی اور بھی آئیں، میں یہاں پہ حکومت کو یہ تجویز دوں گا، اب یہ اگلے ہفتے شاید اجلاس شروع ہو رہا ہے، سر اس میں میں فلور آپ باؤ سے بھی یہ بات کروں گا ڈیموکریٹک لیڈرز کہ میں سے حکومت، ہیں جو آئین کے میں اندر ایک بات یہ پوری کر لوں، میں حکومت کو یہ تجویز دوں گا کہ آپ نے بدرجہ on more than one occasions آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو بیچ کے 2 مہینے ہیں اس میں اس کو ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہے، تحریک انصاف کی قیادت سے انگیج کیجیے، اور تحریک انصاف کی قیادت سے بھی میری یہ توقع ہے، میں تو نہ چیئرمین، جنرل سیکرٹری، نہ اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ میں احتجاج کی کال دے سکتا ہوں، نہ میں مذاکرات میں آگے جا سکتا ہوں، میں تو مشورہ دے سکتا ہوں بطور سیاسی پرانے کارکن یا خان صاحب کے پرانے ساتھی یا پرانے کابینہ کے ممبر کے اور اسیری سے نکلے ہوئے شخص کے اور عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں وقت گزارنے والے شخص کے، کہ میں ان کے ساتھ بے شمار دفعہ بیٹھا، ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی، علی صاحب اس کی سوچ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات واحد حل ہے، مذاکرات کا بالکل آپ آپشن درست ضائع نہ فرما رہے کیجیے، ہیں، اور آپ حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپوزیشن کو بھی کہہ رہا ہوں۔ اور آپ سر ان سین وائسز میں سے ایک ہے جو ہمیشہ آئین کے اندر رہتے ہوئے بات بھی کرتے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب نے بڑی اچھی آفر دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کے سامنے بٹھا دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو۔ سر جو سجیشن آپ دے رہے ہیں اور کہ آپ پٹیشن کل دائر کرنے جا رہے ہیں کہ صرف ڈاکٹرز کو چلیں جن پہ ٹرسٹ ہے انہیں ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن ایک بات اور بھی ہے سر، بہنیں تو مل رہی تھیں، وہ ان کی ملاقات بند تب ہوئی جب انہوں نے باہر آ کر کچھ ایسے متنازعات بیانات سرکولیٹ کیے یا پھر وہ دیے جس پر حکومت نے بہنوں کی رسائی ختم کی۔ آپ کو لگتا ہے پھر اگر کوئی ایسی گارنٹیز کا معاملہ ہو، اگر وہ فیملی بھی دے دے یا پھر تحریک انصاف کے لوگ بھی دے دے جنہوں نے ملاقات کرنی ہے، تو تب بھی یہ معاملہ پروسیڈ ہو سکتا ہے؟ اقرا بی بی، آپ سے میرا ایک بہت ادب سے ایک سوال ہے۔ جی سر۔ میں خود جیل سے میں ہو کے آیا ہوں، وہ تکلیف میری امی نے اور میری فیملی نے دیکھی ہے، اور میرے جو لوڈ ونز ہیں، جو نزدیکی دوست ہیں۔ جب انسان جیل میں ہوتا ہے نا اور لمبے عرصے تک جیل میں ہوتا ہے، میری تو خیر 80-78 دن کی تھی، خان صاحب کا تو بہت وقت ہو گیا۔ اس وقت تو ہمیں خان صاحب کی زندگی کی فکر ہے، اللہ ان کی زندگی دے، خان صاحب نکلے، وہ رہیں گے تو سیاست ہوگی، وہ رہیں گے تو تحریک انصاف ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں چاہے کوئی بھی گارنٹی ہو، میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں، میری زندگی کی ضمانت چاہیے نا علی محمد کی، علی محمد اپنی زندگی کی گارنٹی دیتا ہے، میری زندگی کی گارنٹی پہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں، اس سے بڑی کیا گارنٹی ہوگی اپنی زندگی؟ مجھے میرے لیڈر کی زندگی چاہیے، چاہے علی کی سیاست ختم ہو جائے، میں ایک الیکشن اور نہ لڑوں، مجھے میرا لیڈر اور میرے جیسے بے شمار لوگوں کو لیڈر بیٹھ چاہیے۔ اس لیے میں سیاسی قیادت اور اپنی ان کے ہمارے جو فیملی میں ان کو بھی یہ کہوں گا، خدارا آپ احتیاط سے بات کیجئے، ایسی کوئی بات نہ کیجئے جس سے عمران خان صاحب کو مزید تکلیف پہنچے۔ دیکھیں سر یہ گارنٹی آپ تو دے رہے ہیں نا، لیکن ان کو تو ان کی چاہیے جو دے نہیں رہے، مسئلہ صرف یہ ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا، یہ بھی بڑی سیریس بات ہے۔ 2 طرح کے لوگ تحریک انصاف میں ہیں اس وقت، ملک سے باہر ہیں اور ملک کے اندر ہیں، دونوں محب وطن۔ میں تو اس بحث میں نہیں پڑتا، یہ غدار اور وفادار کی بحث میں کبھی نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں جو آج کی تاریخ میں عمران خان کے ساتھ ہے
ان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں ہے, باہر ہے, وہ وفادار ہے. میری بات دوسری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قیادت ملک کے اندر سیاست کر رہی ہے, میں ہوں, اسد قیصر صاحب ہیں, عاطف خان صاحب ہیں, گور صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں, سہیل افریدی ہیں, سر ہم اگر بات کرتے ہیں تو ذرا احتیاط سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں جیل کے اندر بھی ہوا ہے, مر نہیں گیا میں, اگر جیل کے اندر تھا مر نہیں جاتا بندہ, لیکن آپ تحریک انصاف کی خدمت تب کر سکتے ہیں جب آپ یہاں جیل سے باہر کوئی, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں اگر جیل کے اندر ہوں گا میں کیا بات کروں گا؟ تو جو باہر بیٹھی قیادت ہے ان کو اس, جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ آپ تو باہر ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں, آپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں فیملی سے دور ہیں, ملک سے دور ہیں, جس کا مجھے دکھ ہے, میں چاہتا ہوں دوبارہ اکٹھے ہوں, لیکن آپ جب ایک بات کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر اگر کسی پہ پڑتا ہے وہ عمران خان صاحب پہ پڑتا ہے. ان کی ملاقاتیں بند ہوتی ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو اس وقت ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں سے مسئلہ ہے ادھر کوئی تعلق ٹھیک ہو اور خان صاحب باہر نکلیں. کیونکہ آخری بات کیونکہ حکومت جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل, ان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. میرے ساتھ موجود, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گی نون لیگ کی رہنما شمائلہ رانا صاحبہ. بہت شکریہ شمائلہ آپ کے وقت کا. محسن نقوی صاحب نے جو نظام کے کولیپس ہونے کی بات کی ہے وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے, اور ساتھ آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. پھر حکومت کی الٹی گنٹی کے بیانات پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کی تاریخ سامنے آ گئی ہے. تو کیا موجودہ صورتحال میں حکومت کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اقرا. بات یہ ہے کہ ڈرنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی, وہ بات کی وضاحت جو ہے انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت بڑی بہترین انداز میں دی تھی, اور وہ 80 سالہ جو آپ کا سسٹم ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے, اور کوئی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جو سسٹم ہوتا ہے, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, وہ مکمل طور پر مکمل نہیں ہوتی, اس کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں جس کو لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو تنقید کر کے یا اس کو اصلاح کی جاتی ہے. تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کر کے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر محسن نقوی صاحب نے یہی بات کی اور سسٹم کی بات کی, تو انہوں نے اپنے جو ان کا خالصتاً ذاتی اوپینین تھا انہوں نے اس کے اوپر بات کی, اور انہوں نے پھر بارہا بار ایک دو جگہوں پہ وضاحت بھی کی ہے, میڈیا سے بات بھی کی ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں اور اپنی حکومت کے خلاف میں نہیں جا رہا, لیکن میں نے ایک بات سسٹم کے اوپر کی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ آپ نے 2-3 سوالات مجھ سے اکٹھے کر لیے. ایک تو محسن نقوی صاحب کا کیا, پھر آپ نے الٹی گنتی کا کیا, پھر آپ نے آگے وہ جو لانگ مارچ کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوالات یہ اپنی موت خود ہی طبعی موت مر گئے کہ آپ نے سعودی عرب کے اندر الحمدللہ ایسے مبارک جگہ کے اوپر تینوں ممالک کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا, اور ہم لوگوں نے اس کو دفاعی معاہدہ جو ہوا ہے ہمارا, اس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ پہلے امن کے سفیر کے طور پہ جانا جاتا, ہماری پہچان بنی تھی. اب ہم دفاع کے میدان میں بھی جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کی طرح آپ, میں اور ہر پاکستانی کی طرح ہم لوگ, آج ہمارے لیے یہ وقت جو ہے قابل فخر ہے, اور ہمیں فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر اور جو وزیر اعظم ہیں ان کی قیادت میں پاکستان محنت کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, اور سفارتی محاذ پہ در پہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. تو اب یہ جو ہے کہ حکومت کو خوف ہے, حکومت ڈر گئی ہے, حکومت کو یہ ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ایک پیج کے اوپر جب بھی پاکستان کے وقار کی بات آئے گی, پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی عوام ایک ہی پیج پہ ہوں گی. اور جب معاملہ آئے گا پاکستان کی حرمت کا, وقار کا, سلامتی کا, تو کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمارے درمیان میں کوئی فرق ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی اور شفافیت کی بنا پر ایک سسپیشن یا تاثر بنایا جا رہا ہے, اس پر نون لیگ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی؟ دیکھیں, کشمیر الیکشن کو متنازع کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت کوششیں کی ہیں, لیکن عوام نے
مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی جماعت کو وہاں پہ پسند نہیں کرتے جو ان کو لا اینڈ آرڈر میں جو لا اینڈ آرڈر فراہم نہیں کر سکی، جو وہاں پہ امن نہیں لا سکی، جو وہاں کی جو معاشرتی حوالے سے جو استحصال ہوا وہاں کا، اس کے اوپر قابو نہیں پایا، غربت پہ قابو نہیں پایا۔ اور اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کشمیر الیکشن کو متنازع بنانا، آپ نے پرسوں کی نیوز پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح جو انڈین جو حکام ہیں انہوں نے کس طرح سے اس کشمیر الیکشن کے اوپر بات کی ہے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اپنے نادان دوستوں کو یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ دشمن کو، اغیار کو خوش نہ کریں۔ آپ کو چاہیے جس طرح ہم نے آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا ہے گلگت بلتستان کا، یہاں پہ بھی آپ کو اپنی شکست تسلیم کر کے ہمارا مینڈیٹ کو جو ہے وہ آنر کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کشمیر کا، دیکھیں کشمیر ہمارا بڑا سینسٹیو پارٹ ہے۔ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں، وہ ہمارا حصہ تھا، ہمارا اٹوٹ انگ ہے، لیکن اس کے اوپر قابض جو ہیں وہ بھارتی ہوئے میں ہیں۔ وہاں کے جو مظالم اور وہاں کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، مائیں جو ہے اپنے بچوں آپ کو کی لگتا لاشیں نہیں ہے کہ اٹھا اٹھا کے عالمی تھک گئی سطح ہیں۔ پر ایک اہم ممالک کو آپ لوگوں نے ساتھ بٹھا لیا، مکہ معاہدہ کیا، بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، تو ملک کے اندر بھی تحریک انصاف کو میز پر لے کر آیا جائے، ان کے تحفظات دور کیے جائیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بنیادوں پر تھوڑی بہت ڈاکٹرز تک رسائی دے دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو بھی آپ ایک میز پر لے آئیں۔ اقرا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو گورنمنٹ کے بہاف پہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 2 دن پہلے اسپیکر صاحب نے جو طارق فضل صاحب ہیں ان کی سربراہی میں ان کے چیف وپ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں ان سے ملاقات کی، اور ان کے تھرو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، مذاکرات کریں، جو وینیو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جو مینیو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور آپ مجھے، یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے۔ یہ لوگ دیکھیں، اگر ان کو یہ اپنی ڈیمانڈز اور اپنے جو ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو منوانا ہے یا ان کو اس پہ بات کرنی ہے، تو آخر کسی فورم کے اوپر ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کیسے ان کی ذاتی بغض اور اناد ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم پارلیمان میں بیٹھ کے بات کریں گے، تو آپ ادھر اسمبلی تھوڑی کی سی آپ جو لوگوں ہے کو بھی کسی لچک آفس میں دکھانی آپ پڑے گی نا، تشریف کوئی لیں۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ لوگوں کو بھی لینے پڑیں گے اگر وہ نہیں، کہتے ہیں کہ ملاقات ہو کس جائے، طرح اور کے اتنی افواہیں بھی ان کی confidence صحت میئر کے ہم حوالے لیں؟ سے آ رہی ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اقرا، یہ لوگ بیٹھیں گے تو بات ہوگی نا۔ ہم لوگوں نے تو مذاکرات کی جو میز پہ ان کو دعوت دی ہے تو ان کے ایشوز کو سننے کے لیے ہم نے کیا۔ کیا ہم نے ان سے جو ہے وہ کشمیر الیکشن پہ بات کرنی ہے، یا ہم نے ان سے جو ہے وہ پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے جو معاہدے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، کچھ ان کی بات ہوگی، کچھ ہماری بات ہوگی، تو ان کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے، ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور یہ اپنے مطالبات اس طرح سے نہیں منوا سکتے کہ یہ کچھ چند بندے لے کر لاٹھی سوٹی ڈنڈا گولی لے کر آ جائیں اور یہ کہیں کہ اچھا جی ہن منو ساڑیاں۔ اس طرح ٹھیک کوئی ہے، بھی نہیں بہت ہوتا، شکریہ ایسے کوئی شمائلہ بھی نہیں آپ مانتا۔ کا، آپ کے وقت کا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حکومت ان مذاکرات میں سیریس ہے اور کچھ ایسی میز لیتی ہے جو بلڈ کر پائے اور اس کشیدہ صورتحال کو یا ماحول کو جو ہے وہ تھوڑا سا آسان بنایا جائے پی ٹی آئی کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب مجھے جوائن کریں گے ماہر معاشی امور ہیں، سابق وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان، سعودی اور ترکیہ کا یہ جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹجیکلی طور پہ، ڈیفنس کے طور پہ تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں معاشی طور پر یہ کتنا ثمر آور ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ سلسلہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ نہ صرف اسٹریٹجیکلی اس میں اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حالات بھی اس سے بہتر ہوں گے۔ ایک تو ہمارا رشتہ سعودی عربیہ سے تو بہت قائم ہے، کافی عرصے سے ہے۔ سعودی عربیہ سے جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آتے ہیں وہ دنیا کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہیں۔
اور دوسری طرف سعودی عربیہ نے پاکستان میں خاص طور پر ٹائم ڈپازٹس جو ہیں وہ تقریباً $8 ارب کے رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں ان کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے. اور تیسری طرف ہمارے کچھ ایکسپورٹس پہ خاص طور پہ سعودی عربیہ جاتے ہیں اور اس لحاظ سے ہمارا جو رشتہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے وہ بہت مستحکم ہے اور کافی عرصے سے قائم ہے. دوسری طرف ٹرکی کا آنا اس سے ایک جسے کہتے ہیں کھڑکی کھلتی ہے کہ یورپ کی طرف ہمارا رجحان اور بڑھے. اللہ کے فضل سے پاکستان کو جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز جسے کہتے ہیں ٹریڈ پریفرنسز ہمیں یورپین یونین نے ماشاءاللہ دیا ہوا ہے. اور اب اگر ہم کسی طرح سے انویسٹمنٹ کر کے ٹرکی کے ساتھ مل جل کے یورپین مارکیٹس میں جس کے بارے میں انہیں بہت زیادہ پتہ ہوگا کہ کچھ فورن انویسٹمنٹ خاص طور پہ ٹرکی سے ہمارے پاس آئے اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے ورکرز کی تنخواہیں ہیں وہ ٹرکی سے واضح طور پر کم ہیں تو اس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوگا. فورن انویسٹمنٹ ٹرکی سے انشاءاللہ ایکسپورٹ اورینٹڈ آئے گی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت مناسب اور آگے چل کر فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے. اچھا سر، حال ہی میں آپ جانتے ہیں ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے نئے اضلاع کی انتظامی یونٹس کی صوبوں کی. معاشی نقطہ نظر سے کیا ہم نئے صوبے یا انتظامی ڈھانچوں کا مالیاتی بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اور کیا ہمارے معاشی مسائل اور وسائل جو ہیں وہ اس کو بنانے سے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے with all due respects یہ نامناسب ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ آئین کے جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اور آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ڈیولیوشن کا پروسیس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس پہ نہ رکے البتہ الیکٹڈ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس کی طرف جائیں. تو اگر ہمیں گورننس کے پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے ڈیپن کرنا ہے تو یہ پروونسز بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ صرف اس وقت ہوگا جب ہم اس ڈیولیوشن پروسیس کو تیسرے لیول تک لے جائیں لوکل گورنمنٹس تک. وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. سر یہ جو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول پرائسز فکس ہو رہی ہیں اب تک جس طرح ہو رہی ہیں فکس، آپ کے خیال میں کیا یہ بہتر رہا حکومت کا فیصلہ؟ کیونکہ ابھی بھی کئی سیگمنٹس کو یہ فیصلہ ناگزیر طریقے سے انہیں پسند نہیں آ رہا. گڈس ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جب پرائسز چینج ہوتی ہیں تو ایک کیوس کی کیفیت بن جاتی ہے. جی میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ روزانہ کرنا کچھ حد سے زیادہ تبدیلی کی رفتار ہے. آپ اس طرح اگری کر لیں کہ ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے مناسب اگر ضرورت پڑی اور انٹرنیشنل پرائسز میں واضح طور پر کمی آئی یا اضافہ ہوا تو آپ چینج کریں گے تاکہ کچھ سٹیبلٹی تو رہے. کچھ یہ نہ ہو کہ لوگ بھاگ دوڑ کریں روزانہ کی بیسس پر. تو یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ بھی نامناسب ہے. سر آئی ایم ایف کے کردار پر بھی سوال جہاں پر اٹھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف لیوی کم کرنے نہیں دیتا. حکومت جب لیوی کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں. نیپرا بجلی کے نرخ بڑھا دیتا ہے. ابنائے ہرمز کا کہہ کے جو مہنگائی کی سطح پاکستان میں بلند ہو رہی ہے اس کا سارا ملبہ ابنائے ہرمز پر ڈالا جاتا ہے. آپ کے خیال میں اصلاحات میں آخر کوتاہی آ کہاں رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس اکانومی سٹرکچر میں فالو نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے اس مرتبہ جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں جو ریالٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈومیننٹ رول جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کا ہے. یقیناً رول ہے اس لیے کہ اضافہ ہوا ہے، مگر ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے اشیاء میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ آٹے کی قیمت میں 60% اضافہ. اس کا ود آل ڈیو ریسپیکٹس کچھ تعلق ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز سے، مگر اس کے جو حال ہے اس کا ہمارے ڈومیسٹک کنڈیشن سے تعلق ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں کو مختلف قیمتیں کی پالیسی جو ہے وہ ابینڈن کر دی. پروکیورمنٹ سپورٹ پرائسز کی اور مارکیٹ میں اتنا فلکچویشن آیا ہے
کہ انہوں نے کافی کیسز میں کم کر دیا ہے اپنا آؤٹ پٹ. تو اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان میں وی ہیو ٹو آلسو فوکس آن فوڈ پرائسز, اور فوڈ پرائسز کا امپیکٹ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ غریب گھرانوں پہ ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں غربت کا پیمانہ تو بڑھتا گیا ہے. اب اور کتنا بڑھائیں گے آپ, خدا نخواستہ 50% تک پہنچنے کا خطرہ ہے. تو سر آپ کے خیال میں جب لیوی ایک ایسا ٹیکس ہے جو حکومت بہت ڈائریکٹ طریقے سے وصول کر دیتی ہے, اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ فیول پرائسز عالمی منڈی میں کم ہونے کے باوجود 1 روپے 2 روپے 3 روپے اس سے آگے بڑھ کر اوگرا اسے کم نہیں کر پا رہا, کیا واقعی یہ لیوی حکومت کی چوائس نہیں ہے, بائی ول نہیں ہے, اور IMF کا پریشر زیادہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصولاً یہ جو لیوی ہے یہ پہلے کچھ سال پہلے یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے سیلز ٹیکس میں موجود تھا. ہمارے پاس ایک سیلز ٹیکس تھا جو جس طرح کے دوسرے پروڈکٹس پہ ہیں, اور لیوی شبی کوئی نہیں تھی. اب یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے اس کو شفٹ کیا اور اس کو آپ نے ماشاءاللہ ٹیکس سے ہٹا کر نان ٹیکس کیٹیگری میں ڈکلیئر کر دیا, جبکہ IMF ابھی تک اسے ٹیکس کہتی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ جب چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں, جب چاہیں اسے کم کر سکتے ہیں. ٹیکس ہوتا تو آپ کو پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑتی. تو ایک تو یہ فیسیلیٹیشن ہو گئی, دوسرا ریٹ جو ہے جو 18% تھا اوریجنلی وہ بڑھ بڑھا کے 40% تک لے کے چلے گئے ہیں. تو IMF کو سمجھائیں خدا کے لیے کہ یہ سیلز ٹیکس سے نکالا گیا ہے, اس کا نارمل ریٹ جو ہے وہی ہونا چاہیے 18%, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو اس میں کچھ کمی آئے گی ریونیو پروجیکشن میں اس کو دوسرے طریقوں سے انشاءاللہ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سراسر غلط پالیسی ہے. ہمارا جو پیٹرولیم لیوی کا ریٹ ہے وہ حد سے زیادہ ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں سب سے زیادہ قیمتیں عام طور پہ پیٹرول کی پاکستان میں ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ وہی ہے پیٹرولیم لیوی. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ میرے ساتھ موجود تھے. امید کی جائے گی کہ آبنائے ہرمز میں اگر سٹریس اور ٹینشن کم ہوگی اور یہ راستے کھل جائیں گے تو شاید پاکستان کے لیے بھی کچھ بڑا ریلیف ہم عوام کے لیے محسوس کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.